नाज़रीन, मरियम नवाज ने आज एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले कई दिनों से जब से ये ऑडियो आई हुई है, मरियम नवाज की इस पे कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई थी। लग रहा था आवाज में कि वो जरा कुछ नाराज हैं इस बात के ऊपर। जनरल फैज का क्या किरदार रहा है, जनरल फैज ने क्या वाकई फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है, क्या जनरल फैज सिर्फ अकेले ही सब कुछ कर रहे थे, क्या जनरल फैज जो है वो सिर्फ एक शख्सियत के तौर पर सब कुछ कर रहे थे। मरियम नवाज जो है वो बार बार इससे कतरा रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मरियम नवाज ने आज एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामला था वही मुबैना तौर पर जो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियोज़ हैं उससे मुतल्लिक जो है उनकी ये बड़ी तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मेरे ख्याल में ड्यू था कि पिछले कई दिनों से जब से ये ऑडियो आई हुई है, मरियम नवाज की इस पर कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई थी। मामला तो एक्चुअली आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी अपील थी वो सुनी जानी थी और इसके लिए वो वहाँ पे तशरीफ़ लेके गई थी। चंद दिन पहले ये रिपोर्ट हो चुका था कि इस पे वो एक एडजर्नमेंट मांगेंगी क्योंकि उनके जो वकील हैं इरफान कादर वो आज मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश होना है, तो इसलिए उसकी एडजर्नमेंट मांगी गई। पहले जो उसकी तारीख दी जा रही थी वो 17 दिसंबर की अगली तारीख दी जा रही थी, लेकिन वहाँ पे कोर्ट में ये बताया गया कि 17 दिसंबर की तारीख ना रखी जाए क्योंकि उनके जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी शादी की तकरीब है, तो इसलिए फिर उसको 17 दिसंबर से भी आगे की डेट दे दी गई। बाहर उसके बाद जब वो मीडिया से बात करना चाह रही थी तो वहाँ पे सहाफ़ियों को इतला दी गई कि नहीं, मरियम सफदर जो हैं वो बाद में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तकरीबन 2, सवा 2, ढाई बजे के करीब जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने बात का आगाज़ किया वो साकिब निसार साहब की इस ऑडियो के मुतालिक जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो यही था कि जी एक चैनल ने जो है, और गालिबन उनका इशारा जो है वो समा की तरफ था कि समा ने जो है वो इस ऑडियो को थोड़ा सा जो उसके पोर्शंस थे वो निकाले, तो उन्होंने जो है इसका फोरेंसिक किया। वैसे तो उनका काम सहाफ़त करना है, लेकिन उन्होंने इसका फोरेंसिक किया। कुछ लग रहा था आवाज़ में कि वो ज़रा कुछ नाराज़ हैं इस बात के ऊपर कि क्यों इन्होंने ये काम किया, जबकि मेरे ख्याल में इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि एक चैनल जो है वो अपना काम कर रहा है और उन्होंने वो काम ही किया। इसके ऊपर उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो ये था कि जी ये कुछ लोगों का तकिया कलाम भी होता है, वो बात को जब बोलते हैं, एक पर्टिकुलर जुमले को जब बोलते हैं तो वो उसी अंदाज में बोलते हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये उसी तकरीर से जो है वो चीज़ें उठाई गई हों। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मेरा ख्याल में अभी भी एक कमज़ोर आर्गूमेंट है, इसलिए क्योंकि बिल्कुल ही रिदम जो है वो मैच कर जाना इतना आसान काम नहीं होता, एक बात। और मैं आगे चल के भी इस पर ज़रा तफसील से और भी मैं बात करूँगा। उसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि जी ये चंद जुमले जो हैं वो तो आपने वहाँ से निकाल लिए, लेकिन इसके अलावा भी और जुमले थे जिसमें बेटी के हवाले से था कि क्या बेटी को सज़ा बनती है या नहीं बनती, और नवाज शरीफ को सज़ा क्यों दी गई, इमरान खान को लाना है, आखिर ये जुमले किधर हैं। और ये मेरे ख्याल में उनका एक वैलिड आर्गूमेंट है कि वाकई इन जुमलों के हवाले से अब तक कोई ट्रेस नहीं हो सका कि ये जुमले एक्चुअली कहाँ से आए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मेरे ख्याल में एक तो चैनल के ऊपर जो है वो हिट करना, चैनल को ये कहना कि जी चैनल ने काम क्यों किया, चैनल का ये काम है, सहाफ़त कर रहे हैं वो, और ये उन्होंने मेरे ख्याल में बिल्कुल सही सहाफ़त की है, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। मैं जानता हूँ मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले जो हैं वो बहुत इस बात से नाराज़ हैं कि जी समा ने ये क्यों किया, लेकिन मैंने पहले भी इस पर वीलॉग किया था, मेरे ख्याल में ये आर्गूमेंट बहुत वीक है। उन्होंने समा के रिपोर्टर ने जो है वो बिल्कुल एक जस्टिफाइड काम किया था। दूसरी बात यह कि अगर अभी तक इन चीज़ों को बेशक ट्रेस नहीं हो सका है, लेकिन ऑब्वियसली इस पूरी ऑडियो के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं, और अगर उसको किसी ने भी चैलेंज करना है तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप इसका खुद फॉरेंसिक करवाएं, जाके कोर्ट के अंदर लेके जाएं और कोर्ट के सामने पेश करें और दरख्वास्त करें कि जी इस ऑडियो का जो है वो आप फॉरेंसिक करें। लेकिन हो क्या रहा था कि इस सारी चीज़ से मुतल्लिक बार बार मरियम नवाज ये कह रही थी जी कोर्ट इसको टेकअप करे, कोर्ट इसको टेकअप करे, कोर्ट यानी अस खुद जो है इसके ऊपर कार्रवाई करे, जो कि मेरा ख्याल में अभी भी ये भी एक वीक आर्गूमेंट है कि जी कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई करे। आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दें, आप अपना काम तो करें ना, उसके बाद कोर्ट जो है वो उसकी सुनवाई करती है या नहीं करती, ये बात की बात है। उसके बाद जारी बात अगर कोर्ट नहीं सुनती, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती या इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुनता, तो फिर लोग खुद ब खुद उनसे सवाल करेंगे कि जी आखिर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको क्यों टेकअप नहीं किया जा रहा।
سو اس کے اوپر کم از کم مریم نواز جو ہے وہ بار بار اس سے کترا رہی تھی کہ جی ابھی ہم اپنے لائر سے بات کر رہے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کب اس کو جو ہے وہ اپیل کے اندر جو ہے اس کو اس کا حصہ بنانا ہے یا نہیں بنانا. اس کے بعد اس آڈیو کے بعد جو ہے انہوں نے جو ڈفرینٹ اور آرگومنٹس دینا شروع کی, میری نظر میں اس کے اندر پھر بھی تھوڑا سا زیادہ ویٹ تھا, جس میں انہوں نے جنرل فیض کا بھی ذکر کیا. میں ابھی اس پہ بھی ذرا تفصیل سے بات کروں گا, لیکن اس میں جو دیگر پوائنٹس انہوں نے ریز کیے اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی سابق جج شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن آج بھی انہوں نے فائل کی ہے, یہ اسکرین پہ اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے کیس کی ہیئرنگ جو ہے, ان کی جو اپلیکیشن ہے اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ جلد از جلد کی جائے. کافی دیر سے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, آخر اسے کیوں نہیں سنا جا رہا. اور مریم نواز نے اس کا ذکر بھی کیا. میرے خیال میں وہ ایک اس آرگیومنٹ کے اندر ایک ویٹیج ہے, کیونکہ جج شوکت صدیقی جو ہیں وہ بڑی ایک سیریس قسم کے ایلیگیشنز لگا چکے ہیں, اور ان کی ایلیگیشنز کو البتہ مریم نواز آلریڈی اپنی اپیل کے اندر جو ہے اس کو اس کا حصہ بھی بنا چکی ہیں. تو یہ ان کا بالکل ایک فیئر آرگومنٹ تھا, اور یہ میرے خیال میں شوکت صدیقی صاحب جو ہیں ان کی یہ ہیئرنگ ہونی بھی چاہیے, جلد از جلد ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک جو ذکر کیا وہ جنرل فیض کا کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ کورٹ کو چاہیے کہ جنرل فیض کو بلائیں کہ جنرل فیض کا کیا کردار رہا ہے, جنرل فیض نے کیا واقعی فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, اور کیا جنرل فیض جو ہیں اس سارے معاملے کے پیچھے ہیں. تو کورٹ کو ان کو بلانا چاہیے. جنرل فیض کے اوپر میں آپ کو جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے میں اس پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک ریسنٹ ٹرینڈ دیکھا ہے مسلم لیگ نون کا, اور یہ پچھلے تقریباً 1.5 سال کے اندر جو ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. اگر آپ پی ڈی ایم کے جلسے اٹھا کے دیکھیں جو گجرانوالہ میں ہوتے تھے, کراچی میں ہوئے اور کوئٹہ کے اندر ہوئے, اس میں 2 شخصیات کا نام لیا جاتا تھا. اس میں جنرل فیض کا نام بھی لیا جاتا تھا اور جنرل باجوہ کا نام بھی لیا جاتا تھا. لیکن اب حالیہ مہینوں کے اندر مسلم لیگ نون نے کیا کیا ہے کہ جنرل فیض کا نام تو وہ لیتے ہیں, لیکن جنرل باجوہ کا نام لینا اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اور ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ جنرل فیض کی طرف ہے. جنرل فیض آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ وہ چھوڑ چکے ہیں, اور کور کمانڈر پشاور کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھال چکے ہیں, اور مسلم لیگ نون اب ان کے اوپر جو ہے وہ ہر قسم کے تابڑ توڑ حملے کرتی ہے. لیکن جنرل باجوہ کا نام اب نہیں وہ لیتے. شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے, یہ سمجھ رہی ہے کہ جنرل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان جو ہے وہ ایک گیپ ہے, ایک ٹینشن کا ماحول رہا ہے, خاص طور پہ جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا. تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ جنرل باجوہ کو ناراض کرنے کے بجائے یا ان کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے اپنی تمام تر کانسنٹریشن جو ہے وہ جنرل فیض کے اوپر ہی رکھی جائے, اور اسی لیے مریم نواز نے بھی آج کی اس پریس کانفرنس میں جنرل فیض کا تذکرہ جو ہے وہ بار بار کیا. اچھا, اس کے بعد ایک ارشد جو سابق جج ارشد ملک ہیں, ان کی ویڈیو کے بارے میں بھی انہوں نے ایک آرگومنٹ دیا کہ جی ان کی ویڈیو کے تمام ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے, اس کی رپورٹ جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن انگلینڈ کے اندر جمع بھی کرا دی گئی ہے. یہ آخر اس معاملے کو کیوں نہیں ٹک اپ کیا جاتا, اس کو کیوں نہیں پک اپ کیا جاتا؟ میرے خیال میں ہاں یہ بھی ایک ویلڈ آرگومنٹ ہے. اس کے اندر بھی ویٹ مجھے نظر آتا ہے کہ واقعی ایک بڑا سویر قسم کا ایک ایلیگیشن ہے, اور اس کے جو ایویڈنس ہیں وہ ایک ویڈیو ایویڈنس ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی جج ارشد ملک کو تو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا, لیکن ان کے دیے ہوئے جو فیصلے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. میرے خیال میں اس بات کے اندر پھر بھی ایک ویٹیج ہے, اس آرگومنٹ کے اندر پھر بھی ایک ویٹیج نظر آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات جو امپورٹنٹ کہی وہ یہ تھی کہ جی یہ کہا جاتا ہے, جج صاحب نے اپنے ایک فیصلے کے اندر لکھا تھا کہ بیہائنڈ ایوری بگ ویلتھ دیر از اے کرائم. تو 2018 کے الیکشنز کے پیچھے بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ تھا جو ہم لوگ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح کی یہ خبریں آ رہی ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ 2018 کے الیکشنز کے اوپر واقعی بہت زیادہ سوالیہ نشانات اٹھتے ہیں, بہت بڑی بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ بھئی آخر یہ کیا فری اینڈ فیئر ہوئے تھے, یا ایکچولی پوری ایک سازش کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا, جو مسلم لیگ نون کا اس سارے معاملے میں آرگومنٹ ہے. اس ساری چیز کے بعد ایک اور جو آرگومنٹ نظر آتا ہے وہ میں نے اس ساری چیز کے اندر ایک اور آبزرو کیا اس پوری پریس کانفرنس میں, اور میں پچھلے کئی ہفتوں سے بھی اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے پورے ادارے کو ہٹ کرنے کے بجائے, آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب جی ٹی روڈ کے اوپر جب ان کو نااہل کیا گیا تھا تو ریلی لے کے نکلے تھے, اور اس کے بعد جو انہوں نے جلسے وغیرہ کیے وہ ہمیشہ پورے ادارے کو ہٹ کرتے تھے, اداروں کے اوپر ڈائریکٹلی پورے اداروں کی بات کرتے تھے. اس کے بعد یہ اداروں سے کہانی جو ہے وہ 2 اشخاص کی طرف آ گئی, جنرل باجوہ اور جنرل فیض. اب مسلم لیگ نون کی مجھے یہ اسٹریٹجی لگتی ہے کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پورے ادارے کو سائڈ پہ کرنا چاہ رہے ہیں,
اور صرف جنرل فیض کی طرف جو ہے وہ تمام تر کانسنٹریشن ہے. سارے کی ساری باتیں جو ہیں وہ صرف جنرل فیض کی طرف ہیں. بیچ میں اس پریس کانفرنس میں مطیع اللہ جان صاحب نے جو ہے ایکچولی بڑا ایک اچھا سوال بھی کیا جس کا جواب میرے خیال میں انہوں نے ڈک کر دیا. وہ یہ تھا کہ کیا جنرل فیض صرف اکیلے ہی سب کچھ کر رہے تھے؟ کیا جنرل فیض جو ہیں وہ صرف ایک شخصیت کے طور پہ سب کچھ کر رہے تھے، یا ایکچولی وہ احکامات جاری کرتے تھے اور پھر ان کے احکامات کو جو ہے وہ پورا کیا جاتا تھا؟ اس کا جواب جو ہے البتہ مریم نواز نے نہیں دیا. اس کے بعد ایک اور بڑی جو سیریس ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا اے آر وائی کے اوپر ایک آڈیو آئی تھی مریم نواز کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی چینل 24 کو، 92 کو، سما کو اور اے آر وائی کو جو ہے وہ اشتہار نہیں دینے. 8 سیکنڈ کی آڈیو تھی، میں نے اس کے اوپر ایک پہلے بھی ویلاگ میں نے کیا تھا. آج ان سے صحافی نے سوال کیا جی کیا یہ آپ کی آڈیو ہے اور کیا احکامات آپ نے دیے تھے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ بالکل میری ہی آواز ہے، کوئی تقریروں سے اٹھا کے نہیں نکالی گئی، یہ میری ہی آواز ہے اور یہ بالکل صحیح آڈیو ہے. اس کی انہوں نے تصدیق کر دی. لیکن اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے نہیں دی کہ جی آپ کس حیثیت سے یہ احکامات جاری کر رہی تھیں. اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا میں چاہوں تو اس کے اوپر میں پوری ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کر سکتی ہوں، لیکن آج جو ہے وہ میں صرف اس ٹاپک کے اوپر بات کر سکتی ہوں. میرے خیال میں یہاں پہ ایک اور ویکنیس تھی مریم نواز کی. ان کو چاہیے تھا کہ ان کے اوپر یہ بڑی سویر قسم کے ایلیگیشنز لگی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس حیثیت سے ان 4 چینلز کے اشتہارات روکے تھے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا جواب اسی پریس کانفرنس میں دیتی، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کو انہوں نے ڈک کر دیا. جبکہ اس کا جواب جو ہے وہ بالکل انہوں نے کہا کہ جی میں میڈیا سیل جو ہے میں چلاتی تھی تو میں نے ہاں یہ میری آڈیو ہے. دس از ناٹ اے فیئر آرگیومنٹ. میرا خیال میں ان کو کلیئر کٹ اس کے تمام تر جوابات دینے چاہیے تھے، کیونکہ یہ چاروں چینلز اگر یہ جواب مانگ رہے ہیں ان سے کہ جی آپ کس حیثیت سے جو ہے، آپ کے پاس پورٹ فولیو کوئی نہیں تھا، آپ کے پاس عہدہ کوئی نہیں تھا، تو کس حیثیت سے جو ہے وہ آپ یہ اشتہارات روک رہی تھیں، اس کا انہوں نے کسی طور پہ کوئی جواب نہیں دیا. میں نے اس کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ صرف 2 صورتحال ہیں. میں نے پہلے بھی اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا کہ اگر تو وہ پارٹی کے اشتہاروں کے حوالے سے یہ اپنی آرگومنٹ دے رہی تھیں، اپنے ریزنز دے رہی تھیں، تب تو ویلڈ ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کر سکتی ہیں. لیکن اگر تو یہ حکومتی اشتہارات کی بات ہو رہی تھی تو مریم نواز کے پاس کسی قسم کا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ وہ اس قسم کے احکامات جاری کرتی. میرا خیال میں اس کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے، اور میں نے اس وقت بھی بات کی تھی. میں حیران ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت جو ہے اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کر رہی. بڑا آسان طریقہ ہے. آپ پچھلے 5 سال جب مسلم لیگ نون کا دور تھا، آپ اس میں اٹھا کے دیکھ لیجئے کس دور کے اندر کیا دیگر چینلز کو جب اشتہارات دیے جا رہے تھے، ان 4 کے علاوہ جب اشتہارات دیے جا رہے تھے، تو کیا ان 4 کو اشتہارات نہیں دیے گئے تھے؟ کیا اس طرح ہوا تھا؟ کیونکہ اے آر وائی یہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہوا تھا، اے آر وائی یہ کہہ رہا ہے یہ ہوا تھا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو بڑا آسان کام ہے. آپ 1 منٹ کے لیے ایک آڈٹ شیٹ باہر نکالیں، اس سے کلیئر وہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ جی جہاں باقی چینلز کو اشتہارات دیے جا رہے تھے تو ان 4 کو اشتہارات نہیں دیے گئے. بڑا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو رہا. اس ساری چیز کے اندر ایک اور جو بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ جی یہ ساری باتیں جو آپ کر رہی ہیں، یہ جو جس آڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ اس کو کورٹ میں کیوں نہیں لے کے جاتی؟ آپ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس کا پھر انہوں نے وہی جواب دیا کہ جی وہ میں اپنے جو لائرز ہیں میں ان سے بات کر رہی ہوں، لائرز جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور ویسے بھی ہم پہلے جو عدالتوں میں گئے ہیں تو ہمیں انصاف نہیں ملا. میرے خیال میں یہ بھی ایک ویک آرگومنٹ ہے. آپ کو کم از کم ایک جو ایک کاروائی ہے، جو ایک قانونی کاروائی ہے، آپ اپنا اس کو تو کمپلیٹ کریں. اس کے بعد لوگ اس کو خود بخود جج کریں گے کہ کیا آپ کو انصاف ملا یا نہیں ملا. ذوالفقار علی بھٹو کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. وہ کورٹ کا سامنا کرتے رہے، جبکہ آج ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو کئی دفعہ یہ موقع ملا کہ باہر سے جو ہے اپنے معاملات وہ طے کر لیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کورٹ کے سامنے پیش ہوتے رہے. اس کورٹ نے ان کو پھانسی دے دی. آج یہ عوام، آج پاکستان کے اندر اسے ایک جوڈیشل مرڈر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو کم از کم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کارروائیاں اپنی جو ہیں وہ کمپلیٹ آپ کو کرنی چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ آڈیو آئی تھی تو میں نے اس کے اوپر جو پہلا ویلاگ کیا تھا، میں نے اس کے اندر یہی پوائنٹ سب سے پہلے ریز کیا تھا کہ قانونی طور پہ تو شاید اس کو مسلم لیگ نون اتنا نہ استعمال کرے، لیکن اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے وہ بھرپور اس کا استعمال کیا جائے گا، اور مسلم لیگ نون یہی کر رہی ہے. ان کے آرگومنٹ سے بھی کلیئر کٹ یہی فیل ہوتا ہے کہ یہ اس کو عوام کی عدالت کے اندر جو ہے کم از کم اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتی رہے گی، بار بار کرتی رہے گی، لیکن جب بات قانونی پوائنٹ آف ویو سے آئے گی تو اس سے بھی وہ کترائے گی. اچھا، صرف مسلم لیگ نون نہیں کترا رہی، پاکستان تحریک انصاف بھی کترا رہی ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ظاہری بات ہے ایک سابق چیف جسٹس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہے، تو ایف آئی اے کو اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. ایف آئی اے کو کہنا چاہیے جی ہم اس کا فورنزک کروائیں گے. آپ ایک سابق چیف جسٹس کے اوپر اتنا سویر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ ریلیز ہوئی ہیں، اور اگر سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کوئی چیز کسی کے اگینسٹ ریلیز کرتے ہیں تو اس کے پاس پورا رائٹ ہوتا ہے، ریاست کو اس کو پروٹیکشن دینا اس کا فرض ہے. آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ میشا شفیع اور علی ظفر کا جو معاملہ تھا،
मीशा शफी ने तमाम तर इल्ज़ामात जो है वो ट्विटर के ऊपर लगाए थे, उन्होंने ट्वीट्स की थी। तो मीशा शफी ने जब ये सब कुछ ट्वीट किया था तो अली ज़फ़र उनको कोर्ट में ले गए थे और वो मामला आज भी चल रहा है। तो साकिब निसार साहब हों या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत हो, वो इसके ऊपर खुद भी एक्शन ले सकते हैं। बेशक कोई और ना कर रहा हो, मरीम नवाज़ ना कर रही हो, तो इनके पास तो गोल्डन चांस है कि इस ऑडियो का फोरेंसिक करवा दें और मरीम नवाज़ को झूठा साबित करवाएं, मामला ख़त्म करें, अहमद दुरानी के अगेंस्ट भी केस करें। मैंने तो बल्कि कहा भी था कि अहमद दुरानी के खिलाफ जो है वो अमरीकी अदालत के अंदर भी जाके केस किया जा सकता है, वहाँ पर जाके केस करें, डिफेमेशन का सूट जो है वो फाइल करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं किया जा रहा। तो एक जगह पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। कुछ आर्गुमेंट्स में, मरीम नवाज के कुछ आर्गुमेंट्स के अंदर जान थी, लेकिन कुछ मेरी नज़र में बड़े वीक आर्गुमेंट्स थे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।